पूरा साल गुजरने के बावजूद सिवाय इसके कि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल किया गया, दफातर बनाए गए, दफातर के लिए बिल्डिंग्स रेंट के ऊपर ली गई, फर्नीचर लिया गया, करोड़ों रुपए इस मद के अंदर लगा दिए गए, लेकिन वो डमी महकमों के अलावा कुछ ना थे। लेकिन हम इस उम्मीद के अंदर थे, इसके अंदर कुछ बेहतरी आने की उम्मीद थी। जो लोग यहाँ से अपने मसाइल और मामलात के लिए लाहौर तक का सफ़र अख्तियार करते हैं, चलें वो अपने ही इलाके के अंदर बहावलपुर और मुल्तान के अंदर जो इन्होंने महकमे अलाट किए थे, कुल 16 जो महकमे हैं वो इन्होंने यहाँ पर अलाट किए थे, 8 बहावलपुर और 8 मुल्तान के अंदर एडिशनल सेक्रेटरीज़ की सूरत में। लेकिन अभी जो गुज़िश्ता दिनों इनका नोटिफिकेशन आया है तो इन्होंने हस्बे रिवायत यू टर्न लेते हुए यकदम जुम्बश उस नोटिफिकेशन को विड्रा कर लिया जो इन्होंने बिजनेस रूल के अंदर अमेंडमेंट करके जो पावर शेयरिंग की थी और यहाँ पर महकमे बनाए गए थे। हम इस बात के ऊपर भरपूर एहतजाज भी करते हैं और हुकूमत वक्त से इस बात का मुतालबा करते हैं कि पंजाब की तकसीम, इंतज़ामी तकसीम जो वक्त की अहम ज़रूरत है, और आपने वादा भी किया था कि जब हम हुकूमत के अंदर आएंगे तो हम पंजाब की इंतज़ामी तकसीम करेंगे। कहने को तो जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबे की भी बात आपने की थी, लेकिन चलें जिस हद तक भी आपने किया हमने उसको एक्सेप्ट किया है कि जो इस वक्त मेन स्ट्रीम जो आपकी मोटरवे चल रही है उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है। आज यहाँ पर हस्पतालों से बजट उठा लिया जाता है, आज यहाँ से स्पीडो गायब कर दी जाती है और पै दर पै ये सारा मामला बहावलपुर के साथ रखा जा रहा है कि जिसे खुद कायद आज़म ने मोहसिन बहावलपुर कहा था। लिहाजा इस तनाजुर के अंदर हमने ज़रूरी समझा है कि ये लावारस शहर नहीं है। अगर हुकूमती नुमाइंदों के मुंह में ज़ुबानें गुंग हैं, अपने किसी मफाद और नैबज़दा होने की बुनियाद पर अगर वो यहाँ के मसाइल नहीं पेश कर सकते, हम उनके मोहताज नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हर लम्हे हर मौके पर अपनी आवाम के साथ खड़ी हुई है। हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर, अल्लाह से हम शुक्र भी अदा करते हैं। कोविड के मामले के अंदर आप लोग गवाह हैं, यहाँ बहावलपुर के अंदर अगर गलियों में सड़कों पे लोगों के ज़ख्मों पर अगर कोई मरहम रखने वाला था तो वो जमात इस्लामी और खिदमत फाउंडेशन थी। कौन सा तर्ज़ हुक्मरानी है? और यहाँ पर जो करोड़ों का बजट लगा है, बिल्डिंगें रेंट आउट की गई हैं, सेक्रेटरीज जो हैं वो 20वें और 21वें ग्रेड के यहाँ पर तैनात किए गए हैं, उनके साथ फिर अमला पूरा आया है, फिर गाड़ियाँ आई हैं, यानी आप इसकी फहरिस्त बनाते चले जाइए। इतनी बड़ी तादाद के अंदर मोबिलाइजेशन करने के बाद उसको एक ही कलम के एक ख़त के ज़रिए से उस सब को विड्रॉ कर लिया गया है। और ये जो नुकसान हुआ है, बात तो करप्शन की करते हैं, ये जो करप्शन है इसको हम क्या नाम देंगे कि जो आप एक साल से करोड़ों रुपए तनख्वाह की मद में देते रहे हैं, एक टके का काम नहीं किया है, और ये इसको आप कहेंगे कि जी बड़े दयानतदार है, करप्शन फ्री हमारी मैनेजमेंट है, पीएम साहब जो है वो बड़े ईमानदार हैं। ये जो अब मामला हुआ इस पर हमने एहतजाज भी किया है, आज प्रेस के ज़रिए आपसे ये आगाह भी किया है कि आप भी इस आवाज़ को उठाइए। ये खित्ते का हक़ है हमारा। हम जो बात ये करते हैं कि ये महरूम तबका है, ये इसी बुनियाद पे करते हैं। आज इस बहावलपुर के जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, कभी आपने सुना है कि उन्होंने कोई बहावलपुर की बात की हो? आज ये पूरा बहावलपुर, मैं बिलखसूस जहाँ बैठा हूँ, ज़ाहिर है मैं भी इस धरती का बेटा हूँ, आप भी यहाँ के बेटे हैं। आज बहावलपुर के अंदर आप देखिए, पूरे पंजाब के अंदर तरक्याती काम अपने अरूज पर हैं, बजट के अंदर मुख्तलिफ स्कीमें मंजूर हुई हैं। ये एक महरूम हमारा बहावलपुर ही है कि जहाँ कोई एक सड़क का टेंडर भी नहीं हुआ है। ये पूरे पंजाब के अंदर बहावलपुर एक अकेला हमारा वो है कि जो इस वक्त मेन स्ट्रीम जो आपकी मोटरवे चल, इस खित्ते की आवाम की महरूमियों में सवाए इजाफा करने के कोई और काम नहीं करते। इस वक्त ये मामूली बात नहीं है, और ये इस गवर्नमेंट का, पाकिस्तान का भी अलमिया है कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये यूटर्न के नाम से तो मारूफ है ही, लेकिन ये ऐसी नाअहल है कि ना इसके पास अफरादी क़ुव्वत है कि जो मसाइल का इदराक कर सके और उन मसाइल के अंदर
قوم کی پشتیبانی بھی کرے، ان کی رہنمائی بھی کرے، اور جو اس وقت معاشی طور پر بھی اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو اس وقت تنزلی کا معاملہ ہے، خواہ صحت کا آپ دیکھ لیجئے محکمہ، زراعت کا محکمہ دیکھ لیجئے، امن و امان کی صورتحال دیکھ لیجئے، تعلیمی اداروں کی صورتحال دیکھ لیجئے، تعلیمی پالیسی کی بات کر لیجئے، معاشی پالیسی کی بات کر لیجئے، اور آگے بڑھ کر اگر خارجہ محاذ کو بھی دیکھ لیا جائے، کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اس ٹیم نے کچھ ڈیلیور کیا ہو جو آئے اس نام کے اوپر تھے کہ ہم تبدیلی اور تبدیلی کی صورت کے اندر اس خطے کے اندر کرپشن کا خاتمہ کر کے ایک ایسا نظام حکومت لائیں گے، اور اس کو پھر لوگوں کی اس جذباتی وابستگی کو استعمال کرتے ہوئے طرز مدینہ کی ریاست کے بارے میں بات کی ہے۔ لیکن کوئی ایک قدم بھی اگر یہ مدینہ کی ریاست کے مصداق اٹھا سکے ہوں، گزشتہ 2 سے 2.5 سال گزر گئے ہیں، لیکن کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ کیا یہاں پر محرومیاں نہیں ہیں؟ کیا لوگوں کے جو ہے وہ پیٹ نہیں لگے ہوئے؟ یہاں معاش کا مسئلہ نہیں ہے؟ ہر حوالے سے جب اس کو محروم کیا جاتا رہا ہے تو یہ ایک امید بندی تھی کہ ٹھیک ہے آگے معاملات جا کے ٹھیک ہوں گے۔ لیکن ابھی جو تازہ یوٹرن پرسوں لیا ہے، اور پھر یہ ایک اس حکومت کا یہ بھی ایک طرح امتیاز ہے کہ جب نوٹیفیکیشن کر دیتی ہے اور پھر جب عوام سے پریشر آتا ہے، مختلف طبقات سے اس کے اوپر جب طنز اور تان کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، تو پھر بھونڈے طریقے سے اس کو لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ تسلسل ہے اس گورنمنٹ کا۔ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، پی ایم صاحب کو پتہ نہیں چلا، فرمایا کہ میں نے خبروں سے پتہ چلا کہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ کیسے حکمران ہے آپ؟ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ بڑھتی ہیں اس کے اوپر نوٹس ہوتا ہے تو پھر اس کو لیپا پوتی کرنے کے لیے اب جو سسٹم بنایا ہے اس کے اندر کہ جی ایڈیشنل سیکٹری ہوں گے۔ ہم نے تو یہ بیان نہیں دیا ہے کہ جی جنوبی پنجاب کا وہ جو ہم نے مینڈیٹ دیا تھا اس کو ہم نے وڈرا کر لیا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد کہا کہ نہیں، اس کے اندر امینڈمنٹ کی ہے۔ امینڈمنٹ بھی آپ پڑھ لیجئے، میرے پاس یہ 4 صفحے موجود ہیں۔ اس امینڈمنٹ کے اندر بھی یعنی جو بات کی گئی ہے کہ جو ایڈیشنل سیکٹری ہیں ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، وہ پابند ہیں پھر لاہور کے سیکٹری کے۔ یعنی پوسٹ آفس کا کام شاید یہاں پہ ان کے ذمہ لگا ہے کہ یہاں سے وہ فائل لیں، ایون کہ ٹرانسفر بھی نہیں وہ کر سکتے۔ کہ نیا بجلی جو اس خطے کے اوپر گرائی ہے کہ جنوبی پنجاب اور بھاولپور صوبہ، یہ دونوں قراردادیں پنجاب اسمبلی کے اندر متفقہ طور پر منظور کی گئی تھی گزشتہ جو اسمبلیاں تھیں انہوں نے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر انتظامی یونٹ کی بنیاد پر جنوبی پنجاب کی بات کی گئی۔ ہم نے اسے اس لحاظ سے ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے، انتظامی طور پر اگر چیزیں آگے بننا شروع ہوئی ہیں تو انشاءاللہ جو ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے بھاولپور صوبے کا، وہ بھی انشاءاللہ شرمندہ تعبیر تک پہنچے گا۔ لیکن یہ جو 1 سال یعنی 29 یہ سپٹمبر کو 11 سپٹمبر کو یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور اس کو گزٹ کے اندر 15 سپٹمبر 2020 کو شامل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر سیکٹریوں کی ایک ظفر موج جو ہے وہ یہاں پر تعینات ہوئی۔ بہت سے محکموں سے تو میں خود براہ راست جانتا ہوں کہ جو ماڈل ٹاؤن کے اندر بلڈنگیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ یہاں محکمے کا دفتر بنانا ہے اور یہاں پر پورا سیٹ اپ بننا ہے، اور ایک امید بندی تھی کہ جو تخت لاہور کی اس وقت غلامی کے اندر یہ عوام جنوبی پنجاب کی پس رہی ہے، اب اس سے ایک امید نکلی تھی کہ یہاں پر یہ سیٹ اپ موجود ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سیشنز کے اندر بھی یہ مسلسل بات آتی رہی ہے کہ درجہ 1 اور درجہ 2 کے ملازمین کی بھی انٹرویوز جو ہیں وہ بھی لاہور کے اندر جا کر ہوا کرتے تھے۔ پرسوں کا شہر نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ آج آپ کے سامنے میں اس بات کا اعلان بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا لائحہ عمل ہے وہ کچھ دنوں کے اندر تمام بھاولپور کی سماجی، سیاسی، دینی جماعتوں کو انشاءاللہ آل پارٹیز کے نام پر ہم اکٹھا کریں گے، اور یہ جو بھاولپور کے ساتھ ناروا بے انصافی اور یہ جو جنوبی پنجاب کا لالی پاپ دے کر اس کو بھی چھینا گیا ہے، اس پر کنسنسس بنائیں گے انشاءاللہ، اور ایک تحریک کا آغاز کریں گے۔ اور اس کے بعد اس سے اگلے مرحلوں کے اندر اگر اس حق کے لیے ہمیں سڑک پر آنا پڑا، دھرنا دینا پڑا، گورنر ہاؤس جانا پڑا، پی ایم ہاؤس جانا پڑے گا، انشاءاللہ ہم اس کو لے کر چلیں گے، اپنے اس حق کو لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، مختلف بہانوں سے
مختلف سبز باغ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جنوبی پنجاب کا یہ پسا ہوا طبقہ کہ جہاں نہاں انڈسٹری موجود ہے، جہاں پر زمین بہت زرخیز ہے، لیکن منصفانہ تقسیم پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے اور وسائل کا بے جا استعمال دوسرے طبقے کے لیے، اپر پنجاب کے لیے، اور اس خطے کو محروم رکھنے کا معاملہ یہ آغاز اس حکومت سے اور اس سے پہلے کی جتنی حکومتیں ہیں ان سب کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ اور جب بھی عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے یہ تمام پارٹیاں جاتی رہی ہیں، اس نعرے کو اپنے منشور میں شامل کرتی رہی ہیں کہ ہم اس خطے کی عوام کو ان کا حق دیں گے اور ان کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے، اور اسی بنیاد کے اوپر خطے کے اندر موجود لوگوں نے آگے بڑھ کر ان وعدوں پر اعتبار کیا اور پھر ووٹ کے ذریعے سے مینڈیٹ دینے کی صورت کے اندر ان کو اپنے سروں پر اور کاندھوں پر بٹھایا ہے۔ جو قیام پاکستان سے پہلے سیاست کی شان تھی، آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود ہمیں آگے جانا چاہیے تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنے اضلاع بن چکے ہیں۔ اس پنجاب کے اندر درجنوں اضلاع بن چکے ہیں، لیکن بہاولپور ڈویژن کے اندر وہی اضلاع جو قیام پاکستان سے پہلے تھے وہی ہے۔ ذرا دریا پار کریں لودھرا، یہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کو ضلع نہ بنائے، ٹھیک کیا بنایا ہے، وہ ہماری تحصیل کے برابر ہے، لیکن آج وہ ضلع بنا ہوا ہے۔ میں یہاں کے جو ہمارے ارباب اختیار رہے ہیں، سیاستدان رہے ہیں، ان کی بھی نااہلی سمجھتا ہوں کہ اس کو اضلاع بنوانے میں، بہاولپور کو صوبہ بنوانے میں اور بہاولپور کو حقوق دلانے میں وہ انتہائی ناکام رہے ہیں۔ آپ سب سے زیادہ، کیونکہ آپ میڈیا سے ہیں، ہم سے بھی پہلے باخبر ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، اور ان چیزوں سے آپ کو پوری طرح آگاہی ہے، کیونکہ ہم تحریکوں سے وابستہ ہیں، ہم اس جدوجہد سے وابستہ ہیں جس نے بہاولپور کو اس کا مقام دلانا ہے۔ بہاولپور کی پوزیشن جو تھی انتہائی معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، صحت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ بر صغیر کی بہت ہی مثالی ریاست تھی، ہمیں اس کا ریوائول چاہیے۔ آج جو ہے ان کی آواز جو ہے وہ کدھر بند ہو گئی ہے، گھگی بند ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں کر رہا۔ دوسری جماعت کو بھی موقع ملتا ہے، تیسری جماعت کو بھی موقع ملتا ہے، لیکن جب اختیار میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، پھر صوبہ بہاولپور کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ جب گلیوں میں اقتدار کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں تب ان کو صوبہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمارا تو مطالبہ ایک ہی ہے، ہمیں صوبہ بہاولپور چاہیے، ہمیں اس اسٹیٹ کی جو پہلے شان تھی، شوکت چاہیے، وہ ریوائول چاہیے۔ اپنے مجبور اور بھوکے اور انتہائی جن کا کوئی پرسان حال نہیں عوام کی ہمیں ترقی چاہیے، اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ بڑا آرڈیننس تھا، بہت بڑی فیور تھی کسانوں کے رائٹ کے لیے، وہ آرڈیننس تھا، لیکن ایک دفعہ تو کر دیا انہوں نے، لیکن اس کو جو ہے اسمبلی سے منظور نہیں کرا سکے۔ ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ان کی اکثریت موجود ہے، وہ اس آرڈیننس کو کلیئر کرا سکتے ہیں اور منظور کرا سکتے ہیں، ان کی کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ نہیں منظور کرایا۔ دوسری بات، گندم کے ریٹ کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کی قرارداد فلور کے اوپر موجود ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 2000 ریٹ ہونا چاہیے۔ موجودہ حکومت کی اپنی صوبائی اسمبلی میں اپنے سپیکر اور اپنا جو ہے جو چیف منسٹر قرارداد پاس کرتا ہے کہ گندم کا ریٹ 2000 ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر صوبہ سندھ بھی موجود ہے، وہاں بھی 2000 ہے، لیکن آپ کو سامنے جو ہے ابھی تک 1800 ریٹ ہے، اس کا 2000 انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ہم غریب کے خلاف نہیں ہے کہ اس کا ریٹ جو ہے 2000 ہو اور 1800، اگر آپ نے 1800 کرنا ہے، ہم کہتے ہیں 1600 کر دیں، آپ ان پٹس ٹھیک کر دیں۔ ان پٹس کی قیمت تو ہر ہفتے آپ بڑھا دیتے ہیں ساتھ، اور اسی کو لے کر آگے چلیں گے۔ انہوں نے پھر حسب عادت پھر ایک یو ٹرن لے لیا ہے، جس طرح باقی معاملات میں ہمیشہ یو ٹرن لیتے رہے ہیں، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو ریزسٹ کریں گے۔ آپ پڑھ لیں، انہوں نے کہا ہے سیکٹری سے پوچھے گا، چیف سیکٹری سے جو ہے یہاں کے ایڈیشنل سیکٹری پوچھے گا، اور یہ سارے کام ایسے چلتے رہیں گے۔ مقصد یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا ایڈیشنل ایکسپینسز بڑھا کر، اخراجات بڑھا کر، ان کا کام ہی کوئی چیز نہیں ہے سوائے وہی جیسے امیر محترم نے کہا، ڈاکہ نے کہا ہے کہ یہاں کی چیزیں جو ہے اس کو لاہور کو ریفر کر دیں گے کہ یہ چیزیں چاہیے جی۔ پہلے تو وہ کام پہلے بھی ہو رہا تھا، تو ہم اس کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ تحریک صوبہ بہاولپور اس کو ریزسٹ کرے گی انشاءاللہ۔ ہم اس کو بنا رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو کریں گے۔ باقی یہ رہا کہ اس حکومت کے کارنامے بہت سارے ہیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے حکومت جو ہے وہ سینیٹر بنانے میں ناکام رہی، حفیظ شیخ ہار گئے اور وہ جو گیلانی صاحب جیت گئے ہیں۔ اکثریت کس کی تھی اور جیت کون گیا ہے؟
پھر اگلا دیکھیں، وہ بھی ایک معجزہ ہے اور عجیب حالات ہیں کہ سینیٹر جو ہے اس کے لیے گیلانی صاحب پھر ہار گئے، اور پھر جو ہے اس کے چیئرمین کے لیے وہ جیت گئے۔ سینیٹر بننے میں جیت گئے اور چیئرمین بننے میں ہار گئے، یہ بھی عجوبہ ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ تو یہ عجوبے ہیں جی۔ لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس جاری کیا، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد وہ واپس کر لیا۔